अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा। इसे उर्दू में कहते हैं केला और अंग्रेजी में कहते हैं बनाना, BANANA, बनाना। और ये जो बनाना मेरे हाथ में है ये है चिकीता बनाना, जो अमेरिका में इंपोर्ट होते हैं ग्वाटेमाला से। ग्वाटेमाला के साथ ही एक और सिस्टर रिपब्लिक, छोटा सा जजीरा नुमा रिपब्लिक है, मुल्क है, उसका नाम है होंडुरस। होंडुरस से कहानी चली थी जब अमेरिकन ऑथर सिडनी पॉटर ने 1904 में एक नॉवल लिखा, फिक्शनल नॉवल लिखा, जिसमें उन्होंने इस्तेलाह इस्तेमाल की बनाना रिपब्लिक की। हमेशा ही पाकिस्तान में लोगों को ये खौफ रहा कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है, लेकिन अब जो हालात और वाकयात हैं उसके बाद अब तकरीबन 99% पढ़े लिखे लोगों को यकीन हो गया है कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है। इसकी क्या वजह है? बनाना रिपब्लिक में ऐसी क्या खासियतें हैं कि पाकिस्तान के लोगों को ये गुमान, ये शक गुजरता है कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है, चिकीता बनाना रिपब्लिक। ये मैं अगर उसको बनाना को रख दूं साइड पे तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूं। 1896 में अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर जो बहुत एम्बिशियस था, उसने एक बैंक लूटने की कोशिश की ऑस्टन टेक्सास में, जो अब टेक्सास का दारुल खिलाफा है। बहुत ही खूबसूरत पिक्चर शहर है, मुझे वहां रहने का मौका मिला, बहुत मेरी रोमांटिक, बहुत खूबसूरत मेरी मेमोरीज हैं इस शहर ऑस्टन के हवाले से। लेकिन ऑस्टन में उसने एक बैंक को लूटने की कोशिश की और उसके बाद जब उसे अदालत में पेश करना था, वो गिरफ्तार होने का उसको खतरा था या हो चुका था, वो वहां से खिसक गया और वो होंडुरस पहुंचा, जहां एक होटल के कमरे में उसने पनाह ली और वहां उसने शॉर्ट स्टोरीज लिखनी शुरू की। उन शॉर्ट स्टोरीज को 1904 में उसने पब्लिश किया। ये मेरे हाथ में बहुत से पॉइंट्स हैं। बाय द नेम ऑफ, उस किताब का नाम था कैबेजेस एंड किंग्स। कैबेजेस एंड किंग्स के अंदर उसने एक कंपनी, यूनाइटेड फ्रूट कंपनी की उसने क्रिएट की और यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के साथ उसने टर्म इस्तेमाल की बनाना रिपब्लिक की। रिपब्लिक का नाम उसने रखा अचूरिया, लेकिन अमूमन लोग समझते हैं कि ये सारी की सारी कहानी जो है ये होंडुरस के तनाजुर के अंदर जो है ये नॉवल जो है ये लिखा गया। सेंट्रल आइडिया उसका क्या था? सेंट्रल आइडिया उसका ये था कि ये जो इस किस्म की रिपब्लिक है अचूरिया, जो असल में होंडुरस थी उसके जहन में, यहाँ पर ये सिंगल क्रॉप कंट्रीज हैं जिनका तमाम इनकी मईशत का दारोमदार एक आध क्रॉप के ऊपर होता है। एग्रीकल्चर क्रॉप में वो कॉफी है, वो कोका है, वो बनाना है, वो ऑरेंजेस हैं, वो कुछ भी हैं। और अमेरिका की जो एग्रीकल्चर सेक्टर और अमेरिका की एग्रीकल्चर कंपनीज जो हैं वो इन मुल्कों को कंट्रोल करती हैं विद द हेल्प ऑफ थ्री टाइप ऑफ कैरेक्टर्स: ताकतवर जनरल्स, कॉर्पोरेट लीडर, फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स जो कि एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं, या फिर इनके लैंडलॉर्ड्स, जनरल्स, अमेरिकन कंपनियां और कॉर्पोरेट के जो ताकतवर लोग होते हैं, बिजनेसमैन, उनकी मदद से यहाँ पर इस रिपब्लिक को चलाया जाता है। और इस किस्म की जो रिपब्लिक होती है, जो बनाना रिपब्लिक होती है, उसमें वहाँ के जो अवाम होते हैं वो पिसे हुए होते हैं, उनका कोई इनपुट नहीं होता, उनकी कोई ऑटोनॉमी नहीं होती, उनको कोई पूछता नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान को लोग जो है वो बनाना रिपब्लिक कहते हैं। ये और बात है कि एक आम पाकिस्तानी जब बनाना रिपब्लिक का लफ्ज गुस्से में इस्तेमाल करता है तो उसे असल में पता नहीं है कि बनाना रिपब्लिक का मतलब क्या है। वो ये समझते हैं कि बनाना रिपब्लिक महज एक ऐसी रिपब्लिक है जहां कोई चीज सीरियसली नहीं होती है, जो एक मजाक है, जहां कानून नहीं है। लेकिन दर हकीकत बनाना रिपब्लिक एक एलिटिस्ट रिपब्लिक है जहां अवाम मैटर नहीं करते। ऑफ कोर्स वहां रूल ऑफ लॉ नहीं होता, वहां चंद एलीट होते हैं जो ताकतवर फौजी अफसरान होते हैं, वो कॉर्पोरेट लोग होते हैं, वो बड़े ताकतवर लैंडलॉर्ड्स होते हैं, एग्रीकल्चर फार्मर होते हैं, जो उस रिपब्लिक की तकदीर को, लोगों की तकदीर को कंट्रोल करते हैं। मुझे इसका अब ख्याल बनाना रिपब्लिक का कैसे मतलब आया। अब से चंद घंटे पहले मेरी कराची में एक दोस्त के साथ बात हो रही थी। नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, कॉर्पोरेट है, इंटरनेशनल, बहुत ही प्रेस्टिजियस मल्टीनेशनल में काम करते हैं। मैंने उनसे पूछा, भाई ये कराची के इलेक्शन जो हैं लोकल गवर्नमेंट के, जहां पीपल्स पार्टी ने 100 के करीब सीटें जीत ली हैं यूनियन काउंसिल्स की, ये कैसे हुआ? तो उन्होंने एक बड़ा सिनिकल किस्म का कहका मारा और कहने लगे, बनाना रिपब्लिक है साली, बनाना रिपब्लिक में और क्या होना था। तो मैंने कहा, ये जो राजा परवेज अशरफ साहब ने 35 इस्तीफे अचानक 1 घंटे में मंजूर किए हैं तहरीक इंसाफ के लोगों के, जिसका तनाजुर भी ज़ाहिर है आप जानते हैं, मैं बताता हूँ, तो ये क्या है? उन्होंने कहा ये बनाना प्लस है। तो मैंने कहा कि अगर ये बनाना प्लस है तो फिर मैं, ये बनाना है और ये बनाना प्लस है, ठीक है? तो ये बनाना और बनाना प्लस जो है, इसके हवाले से हम बात कर लेते हैं कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। सबसे पहले तो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन पे आ जाए कराची में।
کراچی کے لوکل گورنمنٹ الیکشنز کے بارے میں نے جتنے بھی لوگوں سے بات کی ہے جو سیاسی مبصرین ہیں کراچی کی سیاست کے اوپر، بہت سے لوگوں کے کامنٹس آپ سن بھی چکے ہیں پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر، جیسے اور یہ مقبول جان صاحب ہیں، اس کے علاوہ ٹیلی ویژن اینکر کے کامنٹ سن چکے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ کراچی کے اندر آصف علی زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کا آ کے الیکشن جیتنا ایسا ہی ہے جیسے واشنگٹن کے لوکل گورنمنٹ الیکشن افغان طالبان جو ہیں وہ جیت جائیں، یہ دلی کے لوکل گورنمنٹ الیکشن جو ہیں وہ افغان طالبان جو ہیں وہ جیت جائیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کراچی میں پیپلز پارٹی نے یہ سیٹیں جو ہیں وہاں سے نکالے. در حقیقت یہ ہے کہ آصف علی زرداری نے الیکشن کمیشن کے ساتھ اور ایم کیو ایم کے ساتھ، اب یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ ایم کیو ایم بھی پارٹنر ہے اس پوری پولیٹیکل گیم کی، ان تینوں نے مل کے الیکشن کروانے کا ایک ایسا ٹیمپلیٹ اور ماڈل ٹیبل کے اوپر پلیس کیا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے. ان کو کر کے دکھایا ہے کہ خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں اور سینٹرل گورنمنٹ میں اگر الیکشن ہو ہی جاتے ہیں، فیڈریشن میں عمران خان کو چونکہ شوق بہت ہے الیکشنز کا، تو اس طریقے سے الیکشن کروائے جا سکتے ہیں. اور یہ کراچی کے الیکشن جو ہیں وہ اس کا ایک طرح سے ایکسرسائز اور ماڈل ہے جو آصف علی زرداری صاحب نے پلیس کر دیا. ابھی بات بڑی کلیئر ہو گئی کہ شروع میں ہم سمجھتے تھے کہ شاید ایم کیو ایم جو الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی، یہ کیا کہانی ہے. اب یہ سمجھ آتی ہے کہ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور الیکشن کمیشن کے درمیان ایک باہمی گٹھ جوڑ تھا ایک نیا پولیٹیکل ماڈل نکالنے کے لیے. دوسری طرف ہم آ جائیں ریزگنیشنز کے اوپر. جو راجہ پرویز اشرف صاحب نے، آپ نے دیکھا کہ اچانک ہی انہوں نے ریزگنیشن تقریباً 34-35 تحریک انصاف کے ریزگنیشنز انہوں نے ایکسیپٹ کر لیے. اور اس کی بڑی انٹرسٹنگ لسٹ ہے. ویسے میں اسکرین شیئرنگ کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں پھر بھی چونکہ وہ اسکرین شیئرنگ بڑی اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہو جائے گی، میں آپ کو صرف نام بتانا چاہتا ہوں کہ کس کس کے ریزگنیشن جو ہیں وہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے فوری طور پہ آج ایکسیپٹ کیے، اور وہ ہیں کون. الیکشن کمیشن آف پاکستان لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈی نوٹیفائی کیا 34 پی ٹی آئی ایم این ایز کو، بعض جگہوں پہ 35 لکھا ہے، جب ان کی ریزگنیشنز کو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے ایکسیپٹ کیا. راجہ پرویز اشرف نے ایسے جیسے ہی انہوں نے ایکسیپٹ کیا، نارمل حالات میں اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مرضی نہ ہو، ان کا دل نہ چاہے کوئی کرنے میں، تو ہفتوں مہینے گزر سکتے ہیں ان سے کوئی چیز کروانے کے لیے. لیکن یہاں راجہ پرویز اشرف صاحب نے 34 ایم این ایز کے ریزگنیشن ایکسیپٹ کیے، وہاں ٹھا کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کے، اور یہ ہیں کون کون؟ The denotified lawmakers include مراد سعید، عمر ایوب خان، اسد کیسر، پرویز خٹک، عمران خٹک، شہریار رافیدی، علی امین خان، نور الحق قادری، راجہ خرم شہزاد نواز اسلام آباد سے، علی نواز اوان اسلام آباد سے، اسد عمر اسلام آباد سے، صداقت علی خان بالکل صحیح ہے، غلام سرور خان صاحب جناب وہاں سے، شیخ رشید شفیق اپنے شیخ رشید صاحب جناب پنڈی سے، منصور حیات خان، فواد احمد، ثناء اللہ خان مستی خیل، حماد اظہر لاہور سے، شفقت محمود صاحب لاہور سے، ملک محمد عامر ڈوگر ٹھیک ہے، شاہ محمود قریشی صاحب، زرتاج گل، نام اس لیے سنا رہا ہوں کہ امپورٹنس آپ کو بتاتا ہوں اس کی کیا ہے، فہیم خان، سیف الرحمان، محمد عالمگیر خان، سید علی حیدر زیدی کراچی کے، آفتاب حسین صدیقی، عبداللہ آفتاب جہانگیر، محمد اسلم خان، محمد نجیب ہارون اینڈ قاسم خان سوری ڈپٹی اسپیکر. قاسم خان سوری تو اس لحاظ سے بہت ہی ایک کہتے ہیں ریونج آف راجہ پرویز اشرف، اسپیکر کا ریونج اگینسٹ راجہ، اگینسٹ قاسم خان سوری، کیونکہ قاسم خان سوری ہی جو تھے جنہوں نے 11-12 اپریل 2022 کو 131 یا 33 لوگوں کے ریزگنیشن کو فارملی اپروو کر کے، نوٹیفیکیشن کرا کے، ڈکلیریشن کر کے وہ یہاں سے نکلے تھے. اب ان سارے لوگوں کو ڈی نوٹیفائی کرنا اور ان کے استعفے ایکسیپٹ کرنے کی جو بیسک اس وقت لاجک یہ ہے کہ چونکہ عمران خان نے کوئی 12 گھنٹے پہلے، 18 گھنٹے پہلے یہ تھریٹ لگائی کہ ہم نیشنل اسمبلی کے اندر واپس آ سکتے ہیں، تاکہ راجہ ریاض جو تحریک انصاف کے بن کے وہاں بیٹھے ہیں اپوزیشن، وہ اگر ہم ان کو پریونٹ کریں قانونی طور پہ کہ وہ شہباز شریف صاحب کے لیے ووٹ آف کانفیڈنس میں پارٹیسپیٹ نہ کر سکیں. اس لیے عمران خان نے یہ کہا، جیسے ہی عمران خان نے کہا، صبح اٹھتے ہی پہلا کام یہ کیا جناب راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہ انہوں نے ان کی ریزگنیشن ایکسیپٹ کیے، اور الیکشن کمیشن نے بلا چونو چرا ان ریزگنیشنز کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. اب اس کی ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. جب قاسم سوری صاحب نے 11-12 اپریل یا 13 اپریل 2022 کو ان ریزگنیشنز کو ایکسیپٹ کیا، اور قاسم سوری صاحب نے اپنا ریزگنیشن بعد میں دیا تھا، ان کو پیچھے چھوڑ کے اس لیے گئے تھے پی ٹی آئی کی باقیات میں تاکہ اس پروسیس کو وہ کمپلیٹ کریں. تو اس کے بعد جب نئے اسپیکر آئے راجہ پرویز اشرف اور حکومت آئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ ریزگنیشن جو ہیں یہ کھلے دل سے، دل و جان سے
نہیں دیے گئے. یہ تحریک انصاف نے انڈر پریشر عمران خان نے گن پوائنٹ پہ ان لوگوں سے یہ ریزگنیشن ایکسیپٹ کیے, اس لیے ہم قانونی طور پہ ان ریزگنیشنز کو نہیں مانتے. اور پھر جس طرح سے پاکستان میں ایک چوتیا بحث, چوتیا کے علاوہ سوری ٹو سے کوئی اور لفظ بچا نہیں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے, جس قسم کی بحث ہوتی ہے, پھر ایک بحث شروع ہو گئی قانونی طور پہ کہ یہ کون ٹھیک کہتا ہے, یہ ٹھیک کہتا ہے, وہ ٹھیک کہتا ہے, پوائنٹ اے ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹو ٹھیک ہے, پوائنٹ سی ٹھیک ہے, نہیں ہونا تو ایسے چاہیے, آئین میں تو یہ لکھا ہے, قانون میں تو لکھا ہے, نہیں نہیں یہ تو انڈر پریشر جو ہے انہوں نے ان کے ریزگنیشن کروائے, اور ریزگنیشن کا طریقہ یہی. بہرحال ریزگنیشن کا جو طریقہ اور کنونشن راجہ پرویز اشرف صاحب نے وضع کیا وہ کچھ اس قسم سے ہے کہ ہر بندہ میرے پاس, میرے چیمبرز کے اندر پی ٹی آئی کا بندہ جس نے ریزائن کیا ہے, میرے سامنے آ کے دروازے کو کنڈی لگائے گا, خاموشی سے بیٹھے گا, اس کے بعد کاغذ کے اوپر میرے سامنے سائن کرے گا, میں اس کی فوٹو لوں گا, میں چیک کروں گا اس کا منہ, میں سونگوں گا کہیں اس نے شراب تو نہیں پی, کوئی نشہ تو نہیں اس نے کیا ہوا, اور واقعی وہ اپنے دماغ کو اور ضمیر کو حاضر ناظر جان کے ریزائن کر رہا ہے. جب تک کہ میری کنڈیشنلٹیز پوری نہیں ہوں گی, یہ شرائط پوری نہیں ہوں گی آئین پاکستان کی اور ہیومن رائٹس کی, تب تک میں ان کی ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں کروں گا. یہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے ٹیسٹ وضع کیا اسٹارٹنگ فرام دی اپریل 2022, لیکن 28 جولائی 2022 کو اچانک راجہ صاحب کے جو کنوکشن تھی, ان کے جو ان کا جو بلیف تھا کانسٹیٹیوشن کے اندر, رول آف لا کے اندر, ہیومن رائٹس کے اندر, ٹرانسپیرنسی کے اندر, شفافیت میں, اس کو اچانک جھٹکا لگا جب 11 تحریک انصاف کے ممبران کے انہوں نے جھٹکے کے ساتھ ریزگنیشن جو ہیں انہوں نے ایکسیپٹ کر لیے. اس کے بعد آپ کو پتا ہے بائی الیکشنز ہوئے جس میں سے اکثر 9 کے قریب میرا خیال سیٹیں جو ہیں وہ تحریک انصاف نے جیت لیں. وہ جو پروسیس تھا کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ کیبج کر کے, ایک ایک کر کے, ٹکڑے کر کے, حصے بکھرے کر کے ریزگنیشنز کریں گے اور اپنی مرضی کے انتخابات کرائیں گے, اس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگ گیا, امیدوں پہ پانی پھر گیا. وہ جو پروسیس تھا پیس میل ریزگنیشن کرنے کا وہ ختم ہو گیا, اور عمران خان نے ساری کی ساری 11 سیٹوں پہ اپنے آپ کو خود سے ڈکلیئر کر دیا. اس وقت یہ بہت سوال اٹھا کہ وہی راجہ پرویز اشرف, وہی پی ایم ایل این, وہی پی 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 جو کہتے تھے کہ یہ ہو نہیں سکتا آئین کے خلاف, انہوں نے لاجک کیا ڈھونڈی؟ تو لاجک کوئی سمجھ نہیں آئی, نہ وہ کوئی ایکسپلین کر سکے. سمجھ یہ آئی پریکٹیکلی کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ جو سب سے کمزور حلقے تھے تحریک انصاف کے, جہاں صرف چند سو یا اس سے کم کے مارجن سے تحریک انصاف کے ممبر نیشنل اسمبلی کامیاب ہوئے تھے, وہاں پر انہوں نے ان کی ریزگنیشن ایکسیپٹ کر لیے تاکہ وہاں پر الیکشنز ہوں اور پھر اس الیکشن میں ان کی اسٹرینتھ کو ٹیسٹ کیا جائے, جس میں ونس اگین چونکہ عمران خان کھڑے ہو گئے ان کو ناکامی ہو گئی. اب سے چند ہفتے پہلے دسمبر کے مہینے میں تحریک انصاف کی ایک ڈیلیگیشن نے لیڈ بائی جناب اسد کیسر, جن کا اپنا ریزگنیشن اس میں ایکسیپٹ ہو گیا ہے, انہوں نے راجہ پرویز اشرف سے ان کے چیمبرز میں ملاقات کی. اس حوالے سے تمام اخبارات نے نمایاں طور پر اس کی ہیڈ لائنز نشر کی, اس کو ٹیلی ویژن پروگرامز میں ڈسکس کیا گیا. وہاں پر انہوں نے کہا جی ہمارے ریزگنیشن ایکسیپٹ کریں, ہم انما سے آتے ہیں. راجہ صاحب نے کہا نہیں اس طرح سے نہیں ہو سکتا. راجہ صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. وہاں ایک سوال اٹھایا اسد کیسر صاحب نے, جو پریس بریفنگ انہوں نے بعد میں کی نیشنل اسمبلی کے سامنے کھڑے ہو کے, انہوں نے کہا ہم نے راجہ پرویز اشرف صاحب سے بارہا یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ 28 جولائی کو جو آپ نے 11 لوگوں کے ریزگنیشن ایکسیپٹ کیے, اس میں آپ نے پھر کیا پرنسپل جو ہے نکالا تھا؟ راجہ پرویز اشرف صاحب نے اس کا کوئی جواب تسلی بخش نہیں دیا, یا سرے سے دیا ہی نہیں انہوں نے اس کا جواب. اور آج پھر وہی چیز ہے کہ 28 جولائی کو کیا فارمولا لگایا تھا راجہ پرویز اشرف صاحب نے, اور آج انہوں نے کیا فارمولا لگایا؟ کوئی فارمولا نہیں ہے, چونکہ بنانا ریپبلک کی ڈیفینیشن بنانا ریپبلک, اسی لیے میں نے کہا تھا آپ کو, یعنی اس میں بنانا ریپبلک میں ایلیٹ جو چاہے, تھانے دار چاہے جزیرے کا, وہ جو فیصلہ کر لے وہی ہوتا ہے. تو ابھی اس وقت کنسیڈریشن یہ تھی کہ ہم نے تحریک انصاف کو پیس میل کر کے شکست دینی ہے. اب کنسیڈریشن یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو خطرہ ہے اگر عمران خان کی پارٹی اندر آ جائے گی قانونی طور پہ, تو پھر راجہ ریاض جو ہیں ان کی کوئی قانونی حیثیت بچتی نہیں ہے. اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے آرٹیکل 63(1)(f) کا, جس کے تحت وہ لوگ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا اگر وہ پارٹی کی لائن اور ڈائریکشن کے خلاف ووٹ ڈالیں گے, اس کو پریونٹ کرنے کے لیے پاسبلٹی کو فوری طور پہ یہ نیا حل, یہ کلیہ جو ہے یہ نکالا گیا ہے کہ ان کی ریزگنیشن ایکسیپٹ کر لیں, تاکہ نہ بانس رہے, نہ بانسری, نہ درخت بچے, نہ برانچ. تو معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب یہ معاملہ کتنی دیر تک کیسے چلتا ہے, اس کے جواب میں تحریک انصاف کی طرف سے بھی اتنا ہی مزاحیہ قسم کا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے. وہی کہ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ 33-34 جتنے بھی حلقے ہیں یہاں سے عمران خان خود الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں. یعنی تحریک انصاف نے اس کو اصولی طور پہ مان لیا ہے کہ ان کے ریزگنیشن ہو گئے ہیں, یہ گیم ہو گئی ہے, جو بھی یہ کیا کہیں اس کو, کیا اس کے لیے استعمال کر. بہرحال تو اب یہاں پر الیکشن ہوں گے, یوں اسی طرح سے یہ کہانی جو ہے وہ چلتی رہے گی.
اس کو جب آپ دیکھتے ہیں صورتحال کو تو ذہن میں رکھیے کہ جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی جب بھی بات ہوئی، وہاں پہ الیکشنز کی جب بھی بات ہوئی پچھلے تینوں ویلاگس میں نے کہا کہ مجھے گو کہ نواز شریف صاحب لندن سے بھاڑے مار مار کے کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این الیکشنز کی تیاری کرے، ورکرز تیاری کریں، محترمہ مریم نواز صاحبہ واپس آ رہی ہے. مجھے شک یہ ہے کہ پی ایم ایل این پنجاب میں الیکشنز کو افورڈ نہیں کرتی، اور اپنا جو پارٹنر ہے ان پالیٹکس میں، الیکشن کمیشن اور راجہ سکندر سلطان صاحب کے ساتھ مل کے جو ان کے پارٹنر ہیں ان پالیٹکس میں، ان کے پولیٹیکل ایلائے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی حل اس کا جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کریں گے. وہ حل کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے. اس میں 2017 کا سینسس، ڈیلیمیٹیشن نہ ہونا، سپریم کورٹ کے فیصلے، ملک کے حالات، مچھر، گرمی، سردی، کوئی بھی چیز اچانک جو ہے وہ رونما ہو سکتی ہے. ایک کامنٹ اور کر دوں پھر میں آگے چلتا ہوں. بہت سے لوگوں کے ذہن میں خیال آئے گا، آپ نے یہ آرگومنٹ سنا ہوگا، چونکہ چوتیا آرگومنٹس کی کوئی کمی نہیں ہے پاکستان کے اندر ماشاءاللہ. پاکستان اگر چوتیا آرگومنٹ دنیا میں بکتے ہوتے، ان کی ایکسپورٹس ہوتی، صرف ایک آرگومنٹ کے اوپر $1 ملتا ہوتا تو پاکستان کی کئی بلین ڈالر کی ایکسپورٹس ہوتی چوتیا آرگومنٹس. لیکن چوتیا آرگومنٹ جو ہیں وہ چلتے ہیں پاکستان کی بارڈر سے باہر، وہ بیچارے ان کو آکسیجن میں سروائیو نہیں کر سکتے. ایک آرگومنٹ آپ سنیں گے کہ دیکھیں عمران خان نے کتنی غلطی کی، اگر عمران خان اسمبلی سے نہ نکلتا تو اسے آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، ورنہ وہ اسمبلی میں ہوتے، ابھی وہ جا کے وہاں شہباز شریف صاحب کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس میں پارٹیسپیٹ کرتے، ان ہاؤس سے ایک چینج لے آتے. چوتیا آرگومنٹ. چوتیا آرگومنٹ کیوں؟ یہ چونکہ آرگومنٹ اس لیے ہے کہ بنانا ریپبلک کے اندر آرگومنٹ میٹر ہی نہیں کرتا. بنانا ریپبلک میں نہ کوئی رول ہے، نہ کوئی لا ہے، نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی کانسٹیٹیوشن ہے. وہاں کوئی چیز میٹر نہیں کرتی. وہاں ہر دن منڈے، سنڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے کو ایک نیا آرگومنٹ کریٹ کیا جا سکتا ہے، اور طاقت کے زور سے اس آرگومنٹ کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ لاجک ہے. کراچی کے الیکشن آپ کے سامنے ہیں، جہاں پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی شہر میں جیت گئی ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ افغان طالبان نے واشنگٹن ڈی سی کے اندر آ کے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن جو ہیں وہ جیت لی ہیں. یہ اسی طرح سے یہ دلی میں جا کے انہوں نے جیت لی ہیں، یا بی جے پی پارٹی نے آ کے اسلام آباد میں الیکشن جیت لی ہیں، یا تحریک انصاف نے دلی کے جا کے میونسپل الیکشن جو ہیں وہ جیت لی ہیں، یا مہاراشٹر کے اندر جا کے تحریک انصاف اور عمران خان کامیاب ہو گئے. یہ ایسے ہی ہے ان ٹرمز آف دی پولیٹیکل کمپیریزن اور کمپیریبلٹی. اب آ جاتے ہیں اس چیز میں کہ یہ ہوا کیا. میں نے ایک امپورٹنٹ جو بڑے ریسپیکٹڈ سورس ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا. انہوں نے کہا ظاہر ہے یہ دونوں چیزیں جو ہوئیں، جو کراچی کے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہیں، اور جو راجہ پرویز اشرف صاحب نے جس طرح سے استعفے ایکسیپٹ کیے ہیں، اور جس طرح سے الیکشن کمیشن نے یہ ڈی نوٹیفائی کیا ہے، یہ جنرل عاصم منیر صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کی بلیسنگ کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس کا کوئی 1% بھی چانس نہیں. تو میں نے کہا لیکن ہم تو یہ سنتے تھے کہ وہ اس ساری صورتحال سے نیوٹرل ہونا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو باہر نکالنا چاہتے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ مسلسل ان کے بہاف پہ بعض ویلاگرز بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور میں نے بھی اپنے پچھلے 1-2 ویلاگ میں کہا کہ لگتا ایسا ہی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس پورے پروسیس سے نیوٹرل ہونا چاہتی ہے، نیوٹرل ہو گئی ہے. اور پنجاب کے ووٹ آف کانفیڈنس کی میں نے کم از کم ایک سے زیادہ ویلاگ میں اگزامپل دی کہ اس چیز کو پروف کرتا ہے کہ اس کو فورسفلی روکا نہیں گیا. ورنہ 1-2-3-4 لوگ اگر مسنگ ہو جاتے، آخر میں نمبر پورے نہ ہوتے، تو پرویز الہی ووٹ آف کانفیڈنس نہ لے سکتے. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، اصل میں یہاں پر ایک سپلٹ ہے، جو ہر مہینے میٹنگ ہوتی ہے کو کمانڈرز کی، وہاں بڑا پریشر ہے. میں نے کہا کیا پریشر ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ فلی کمیٹڈ ہیں ود نواز شریف صاحب، جو کہ ان کو لے کر آئے ہیں، لیکن جنرل عاصم منیر اتنے طاقتور نہیں ہیں جتنے قمر جاوید باجوہ تھے. وہ اس طرح سے منمانی کر نہیں سکتے، ان کو باقی سب کی سننی پڑتی ہے، چونکہ وہ نئے آئے ہیں اور ابھی تک وہ کی ٹرانسفر پوسٹنگز کر نہیں سکے ہیں. اگر اگلے 3-4-5 مہینوں میں انہوں نے زیادہ کنٹرول حاصل کر لیا اپنی مشین کے اوپر، تو شاید ان کی طاقت میں، ان کے روب میں، ان کی اتھارٹی میں زیادہ اضافہ ہو جائے گا. لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ ان کو رائٹ لیفٹ اپ اینڈ ڈاؤن سب کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، اور اندر ریزسٹنس پڑی. تو میں نے پوچھا کہ ریزسٹنس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ریزسٹنس یہ ہے کہ بہت سے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس صورتحال میں سے نکل جانا چاہیے، ہمیں اس پورا جو کرائسس ہے اس سے اپنے ادارے کو نکالنا چاہیے، ڈس انگیج کرنا چاہیے، ایک کلیئر میسج آنا چاہیے کہ ہم اس جھگڑے کا اب حصہ نہیں ہیں، اینڈ لیٹ دا پی ایم ایل این، پی ڈی ایم، پی پی پی، پی ٹی آئی ورسز پی ڈی ایم کو خود لڑ جھگڑ کے اس کا حل نکال لیں. تو یہ ایک کھچ کھچ ہے، لیکن بہرحال دل ان کا ادھر ہی ہے نواز شریف صاحب کی طرف. ان کی کمٹمنٹ ہے، وہ اسی طرف کوشش کرتے ہیں. اور جو ابھی ہوا ہے کراچی کے حوالے سے، جو ابھی ہوا ہے ریزگنیشنز کے حوالے سے، اس میں کلیئرلی یہ ممکن نہیں تھا اگر وہاں سے ٹیسٹڈ گرین سگنل نہ ہوتا. اور چند دن پہلے ایک بہت ہی کریڈیبل سورس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جب 31 دسمبر کو اسلام آباد میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں ہو سکے، آپ نے دیکھا کراچی میں جب کروانے تھے تو وہ ہو گئے بیکاز پورا پلان اور پوری اسکیم اس کی موجود تھی. لیکن اسلام آباد میں چونکہ اسکیم میں نہیں تھا کہ الیکشن ہونے ہیں، وہاں مینجمنٹ ہو نہیں سکتی تھی کراچی کی طرح کی، تو وہاں وہ نہیں ہوئے. تو رات کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک من مانی کرتے ہوئے، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک رومانٹک آئیڈیلسٹ جو جج صاحب معزز تھے، انہوں نے ایک فیصلہ دے دیا 30 دسمبر کو، تو
الیکشن کمیشن آف پاکستان کے افسران اور چیف الیکشن کمشنر بڑے دل برداشتہ ہو گئے اور آدھی رات کے قریب انہوں نے میسیجز وغیرہ سب کو ایشو کر دیے اسٹاف کو کہ کل کو الیکشن کروانا ہی پڑے گا، چیزیں نکالو، لاجسٹک نکالو، تیاریاں نکالو۔ پھر اچانک کچھ فرشتے اور پریاں ان کے پاس آئے، میسج آیا، انہوں نے کہا فکر نہ کریں، کل الیکشن نہیں ہوگا۔ تو وہاں پر بھی یہی معاملہ تھا کہ سگنل آ گیا کہ الیکشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں بھی وہی معاملہ تھا جو کراچی میں تھا، جہاں الیکشن کروانے تھے اور ریگ کرنے تھے، جو اس کے رزلٹ نکالنے تھے وہ بھی نکال لیا گیا۔ یہاں ریزگنیشن ایکسیپٹ کرنے تھے کیونکہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو بچانا ضروری تھا، تو یہاں پر یہ ہو گیا۔ پھر پنجاب میں کیا ہوا؟ یہ بہت انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ جو نو کانفیڈنس، جو ووٹ آف کانفیڈنس تھا، وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں پہ میں نے ایک سے زیادہ ویلاگ میں کہا کہ اگر وہ روکنا چاہتے تو وہ روک سکتے، دو تین چار لوگ جو ہیں وہ گم ہو سکتے تھے، گرل فرینڈ کے پاس پھنس سکتے تھے، گرفتار ہو سکتے تھے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا، ہاسپٹل میں جا سکتے تھے، حافظہ خراب ہو سکتا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، تو کیوں نہیں ہوا؟ وہاں معاملہ کچھ تھوڑا سا ڈفرینٹ پتا چلا، وہاں بڑا انٹرسٹنگ معاملہ پتا چلا۔ وہاں یہ معاملہ پتا چلا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو خود اندازہ نہیں تھا کہ رات کے 8:30 بجے کے بعد اچانک ان کو عمران خان فورس کریں گے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں۔ اور عمران خان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کا یہ بائنڈ بنایا اس سے ایک دن پہلے کہ ہمیں یہ لڑائی لڑنی ہے اور ہم اس کو مینج کر جائیں گے۔ تو صبح جتنے بھی لوگ پنجاب میں تھے، سینٹرل پنجاب میں اتنا مسئلہ نہیں تھا جتنا سدرن پنجاب کے جو لوگ تھے، کیونکہ وہاں پر فرشتوں کا، پریوں کا اثر و رسوخ جو ہے بتایا جاتا ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں سینٹرل پنجاب یا اپر پنجاب کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ تو ساؤتھ پنجاب اور باقی تمام لوگوں کو یہ کہا گیا کہ عمران خان کے سامنے جو پارلیمنٹری میٹنگ ہے، جو خطاب کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ ایک اٹینڈنس ہوگی، ایک حاضری ہوگی، اور وہ حاضری بڑی ضروری ہے ورنہ خان بڑا ناراض ہو جائے گا۔ تو لوگوں کو باقاعدہ میسیجز دیے گئے، اور لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہمارے تو فون جو ہیں وہ ٹریکنگ پہ ڈالے ہوئے ہیں فرشتوں نے، اور اگر ہم یہ نکلیں گے تو راستے میں ہمیں کچھ ہو جائے گا۔ تم کو کہا گیا کہ فون اپنے ڈیروں پہ چھوڑ دیں اور اپنے ڈرائیور یا اپنے بھائی کے فون پہ ٹریکنگ دیں۔ ایک ٹیم اس لاہور کے اندر موجود تھی جس میں بہت رول پلے کیا سینیٹر اون عباس نے، جو ساؤتھ پنجاب کے میرے خیال پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور ان لوگوں کو کوآرڈینیٹ کیا گیا جس میں ان کے اپنے فون ان کے ڈیروں میں یا گھروں میں رہ گئے، اور ان کی بیویوں کے فون یا ان کے ڈرائیور کے فون یا ان کے بھائی کے فون کے ساتھ سے لاہور کی جو پی ٹی آئی کی ٹیم تھی ان کو ٹریک کر رہی تھی۔ یوں یہ سب لوگ اپنی حاضری لگانے کے لیے پہنچے۔ اگر بتانے والوں نے مجھے یہ بتایا کہ اگر ان کو گمان بھی ہو جاتا کہ وہاں پر آج ووٹ ہو جانا ہے اور عمران خان ہم سے ووٹ کروا دے گا کمرے میں بند کر کے، تو شاید ان میں سے کچھ لوگ گم ہو جاتے، کسی کے کوئی بیماری ہو جاتی، ہسپتال کا مسئلہ ہوتا، ایکسیڈنٹ ہوتا، فوتگی ہو جاتی، کچھ نہ کچھ ہونا تھا، لیکن ان کو ہونے کا موقع ان کو نہیں مل سکا۔ جب یہ سب لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے 176 کے 76، تو رات کے 8:30 بجے پرویز الہی صاحب کو عمران خان نے، جن سے پہلے میٹنگ کر چکے تھے، بڑی انسپریشنل اسپیچ کر چکے تھے، ان کو یہ پیغام دیا کہ الہی صاحب ایز پر یور کمٹمنٹ ہم نے اپنے 176 پورے کر لیے ہیں، آپ اپنے 10 پورے کریں، اینڈ لیٹس ایکچولی گو فار دا ووٹ۔ اس وقت پرویز الہی کے پاس، انہوں نے صلاحیت تو غالباً اسپین یا انگلینڈ کے درمیان کہیں تھے، ان کے پاس بہت زیادہ اپرچونٹی نہیں تھی، ان کو وہ ووٹ آف کانفیڈنس کروانا پڑا جس میں پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ کامیاب ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ رانا ثناءاللہ اور عطا تارڑ صاحب مسلسل بہت ہی کانفیڈنٹ تھے، وہ کہتے تھے کہ نمبر پورے نہیں ہو سکتے، ان کے لوگ نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اس میں بھی کیا ہے کہ یہ جو ساؤتھ پنجاب کے لوگ تھے ان کو پچھلے 48 اور 72 گھنٹوں میں یہ بالکل کلیئر کر دیا گیا۔ ان کو کیا کہا گیا؟ ان کو کہا گیا کہ دیکھیں عمران خان جو ہیں وہ اب اینٹی اسٹیٹ ہو چکا ہے ہمارے لیے، عمران خان بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے، عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، آپ نے عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ان میں سے بعض نے آ کے عمران خان کو یہ بتایا کہ جی ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہماری ریڈ لائن ہیں، آپ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، کسی صورت میں بھی آپ کو واپس نہیں آنے دیا جائے گا، تو عمران خان نے اپنی وہ تاریخی سپیچ کی تھی پنجاب اسمبلی کے ووٹ آف کانفیڈنس سے ایک دن پہلے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں کسی ریڈ لائن کو نہیں مانتا، صرف پاکستان کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے۔ پاکستان کے عوام بتا رہے کبھی فیصلہ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، میں صرف فیکٹس آپ کے سامنے جو ہے وہ نیریٹ کر رہا ہوں۔ تو پھر اسے کہتے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس کو کیوں نہ روک سکے فرشتے اور پریاں؟ اس لیے کہ فرشتے اور پریوں کی تھنکنگ یہ تھی کہ ایک پہلا جو ووٹ آف کانفیڈنس ہوگا اس میں کچھ ایسا ان کے ذہن میں ارینجمنٹ تھا کہ ان کا خیال تھا کہ اس میں پرویز الہی کامیاب نہیں ہوں گے، پھر ایک رن آف دا ووٹ ہوگا، اور یہ ساؤتھ پنجاب کے بہت سے لوگوں کو کہا تھا کہ ہمیں تمہارے ووٹ آف کانفیڈنس والے دن کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، رن آف دا ووٹ جو تھا اس میں ان کی لائلٹیز جو ہیں دی گئی تھیں۔ رن آف دا ووٹ کبھی ہو ہی نہیں سکا، پرویز الہی کا پہلا ہی ووٹ کامیاب ہو گیا۔ باٹم لائن یہ ہے کہ اگر آپ اس سارے
हक़ाइक़ की डॉट कनेक्टिंग करें, तो इमरान खान ने भी ऑर्गेनाइज़ेशनल स्ट्रैटेजी और हिकमत अमली की और यूँ फ़रिश्ते और परियों की तमामतर ख़्वाहिशात के बावजूद पंजाब का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने जीत लिया। सो ये ऐसा नहीं है कि फ़रिश्तों ने और परियों ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होने दिया, ये उनकी मर्ज़ी और उनकी हिकमत अमली के खिलाफ हो गया, व्हिच एक्चुअली रेज़ेस अ वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी पेनफुल क्वेश्चन कि अगर उनकी मर्ज़ी के खिलाफ हो गया तो आगे क्या होना है? तो आगे तो फिर पंजाब में इलेक्शन होने या खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होने या सेंट्रल में इलेक्शन होने, तो फिर फ़रिश्तों और परियों की मर्ज़ी कम से कम पिछले 24 घंटे की जो सूरत हाल है उसको देख के कतई तौर पे नहीं लगता कि उनकी ऐसी कोई मर्ज़ी है। वो तो उनकी मर्ज़ी तो कहीं और नज़र आती है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। दूसरी तरफ पिछले 48 घंटों में, चूँकि मैं आया ही 24 घंटों के बाद हूँ, जो चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पे क्लियर है कि जो पाकिस्तान के बड़े कॉर्पोरेट टाइकून्स हैं, जो मेजर डिसीजन मेकर हैं पाकिस्तान में, 20, 25, 30 ही ऐसे डिसीजन मेकर हैं, जो बिलियनियर हैं, जो इन्वेस्टेड हैं, जो बेसिकली बनाना रिपब्लिक के क्लब के मेन मेंबर हैं। उनको फरिश्तों और परियों की तरफ से ये कहा गया है कि भई हमने हर सूरत इंटरिम गवर्नमेंट बनानी है, जिसको कम से कम 2 साल चलना है। यानी वही चीज़ जो बनाना रिपब्लिक क्लब के हमारे एक और दोस्त और मेंटर जो हैं, इंटेलेक्चुअल मेंटर जनाब शब्बर ज़ैदी साहब ने एक दूसरे इंटरव्यू में कही थी, वो भी बनाना रिपब्लिक के बहुत बड़े मेंबर हैं, बनाना रिपब्लिक क्लब के। वैसे बाय द वे अमेरिका में क्लोथिंग स्टोर भी है बनाना रिपब्लिक का, वो भी मैंने उसका भी स्टोर लिया, डिस्काउंट कार्ड मुझे मिला उसका बनाना रिपब्लिक का। वो गैप ने उसको खरीद लिया हुआ, तो गैप और बनाना रिपब्लिक का कार्ड मुझे भी मिला डिस्काउंट का, 25% डिस्काउंट वो दे रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों में। तो जो बनाना रिपब्लिक क्लब है, उसमें शब्बर ज़ैदी साहब ने उसके बिहाफ़ पे जब आके कहा था कि मेरे अपने ज़हन की इख्तिराअ आईएमएफ के साथ मिलके कि इंटरिम गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो ज़ाहिर है कोई बिलीव नहीं करता इसमें, वो ये सोचते हैं कि ज़ाहिर है कहीं फरिश्ते और परियों ने उनके ज़हन में ये आइडिया जो है वो डाला था। तो आइडिया ये है कि 2 साल इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसको चलना चाहिए और आइडिया देने वालों ने पाकिस्तान के कॉर्पोरेट टाइकून्स को यानी बनाना रिपब्लिक क्लब को ये कहा है कि नवाज़ शरीफ साहब और आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो कन्विंस्ड हैं, उन्होंने ये बात मान ली है, उन्हें इस पे कोई एतराज़ नहीं है। सिर्फ़ इमरान खान ये इंसिस्ट कर रहा है और इमरान खान को समझाना बाकी है और इमरान खान ये इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं, जो कुछ भी इम्पोर्टेंट यानी इकोनॉमिक चेंजेस करनी है, डिसीजन मेकिंग करनी है, उसे 90 दिन में, 100 दिन में, 95 दिन में कर लिया जाए। ये 2 साल के इंटरिम सेटअप को इमरान खान एक्सेप्ट नहीं कर रहा। फरिश्तों की कोशिश ये है कि इमरान खान को इस पे मजबूर करके उसको कन्विंस किया जाए। उसके लिए ईसीपी की केसेस, डिस्क्वालिफिकेशन, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, टूल और हथकंडे जो हैं, वो उनके पास हैं। अब वो कैसे सारी चीज़ें प्ले आउट करेंगी, लेकिन अभी तक कम से कम स्क्रिप्ट यही है कि इलेक्शन फिलेक्शन जो हैं, ये इससे हमारा हल नहीं होता और हमें एक इंटरिम सेटअप चाहिए लंबी मुद्दत का। दूसरा इसके रास्ते में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में एक अदालत भी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम से। वो अदालत ने कम से कम ऐसे फैसले कर रखे हैं और सिंध हाई कोर्ट ने फैसले कर रखे हैं, जिसमें किसी भी केयरटेकर या इंटरिम सेटअप को 90 दिन से ज़्यादा का दवाम जो है, वो बख्शा नहीं जा सकता। लेकिन फरिश्तों को बड़ा यकीन है कि अल्टीमेटली जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुडिशियल कमीशन नहीं बनाया शहीद अरशद शरीफ के लिए, एक लूली लंगड़ी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जेआईटी बनाई है, जिसका मकसद यही है कि जो फैक्ट फाइंडिंग की 2 मेंबर टीम थी, उसकी रिपोर्ट को डस्ट पहुंचाई जाए और कोई रास्ता निकाला जाए एग्जॉनरेट करने के लिए। तो इसी तरह से अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान विल सी द विजडम के कौम के और मुल्क के और रियासत के वसी तर मफाद में 2 साल का इंटरिम सेटअप चलना चाहिए, इलेक्शन नहीं होने चाहिए, पाकिस्तान के लोग बेवकूफ़ हैं, उनका इनपुट लेने की क्या ज़रूरत है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अभी ये चीज़ चल रही है। ये और बात है कि पीपल हु आर फेमिलियर विद द थिंकिंग ऑफ द ऑनरेबल जजेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये ख्याल है कि बड़ा मुश्किल सेल होगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए किसी भी इंटरिम सेटअप को 2 साल का दवाम बख्शना और ये सर्टिफाई करना कि अगेंस्ट ऑल देयर प्रीवियस डिसीजंस एंड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 2 साल इंटरिम सेटअप चल सकता है, ये चीज़ मुमकिन नहीं। यही वो खाम ख्याली है जिसके ऊपर इमरान खान को अभी तक ख्याल है कि अप्रैल के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। कम से कम 24 घंटे पहले तक तो कह रहे थे कि हो जाएं, अल्लाह करे हो जाएं। मैं नहीं किसी की ख्वाहिशात को नुकसान पहुंचाना चाहता, तो अल्लाह करे कि हो जाएं। लेकिन और अब हम जब भी हम जिस गुफ्तगू खत्म करते हैं, हम कहते हैं अल्लाह पाकिस्तान के हालात को बेहतर करे, और ये हम उसी वक्त कहते हैं जब हमें ये लगता है कि हमारी कोई लॉजिक तो हमें समझ नहीं आ रही, फिर हम कहते हैं कि अल्लाह जो है वो बेहतरी करेगा। तो जब तक अल्लाह बेहतरी करता है, उतनी देर तक ये चिकीटा बनानास जो हैं ये मैं खा सकता हूँ, और आप लोग भी अपने घर में बनाना ढूंढें। थैंक यू सो मच। फिर कुछ घंटों में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।